کسی اور غم میں دل کو محو رقت کر نہیں سکتے. غم شہ عشرہ محرم کی امانت ہے، ثمر ہم اس امانت میں خیانت کر نہیں سکتے. اور اب رحمت خطاب دوں گا حضرت خطیب اہل بیت علامہ سید ارتو حسین نقوی صاحب کو کہ زیر منبر ہو کر مجالس پہ خطاب فرمائیں. جناب ارتضا حسین نقوی صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین الغالب لمقال الواصفین الظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین الباطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین العالم بلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا روية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتح وصاور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الحزون حتى سرها الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. صلوات. عزیزان محترم، اس دنیا کی موجودات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک انسان اور دوسرے موجودات ما سوائے انسان. اس ما سوائے انسان میں
इंसानों का खालिक भी है, उसके फरिश्ते भी हैं, अंबियाओ औलियाओ औसिया भी हैं, और इस मासिवा में दूसरी वो मखलूक़ात भी हैं जिनको नबातात, जमादात और हैवानात कहा जाता है। कायनात का एक हिस्सा होने के हवाले से इंसान मजबूर है और उस पर ये लाजिम है कि वो अपने मासिवा से रिश्ता कायम करे। किस तरह खालिक से ताल्लुक़ कायम करे, किस तरह अंबिया औलिया से राबिता पैदा करे, किस तरह अपने अलावा दूसरे इंसानों से मेल जोल कायम करे, और किस तरह इस आलम की दूसरी मौजूदात को इस्तेमाल करके अपनी तस्खीर में लाए और उनसे फ़ायदा उठाए। और इस तमहीद के साथ जो उन्वान हमारे सामने आया वो है इंसानियत और इर्तिबात आलम। इंसानियत आलम से, दुनिया से, दीगर मौजूदात से किस तरह राबिता पैदा करती है और किस तरह राबिता पैदा करना चाहिए। यही गुफ्तगू थी गुज़िश्ता मजलिस में कि इंसान अपनी इस इर्तिबात की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों से हिस्सा लेता है, जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, पार्टिसिपेशन के लिए अपनी जिन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाता है, वो इंसान के जज्बात व वजदानात हैं। इसमें ताक़ुल का हिस्सा बहुत कम होता है। हमारी गुफ्तगू ये थी कि दीगर मौजूदात जो इस दुनिया में हैं, जमादो नबातो हैवान, वो इन जज्बात से आरी हैं, लेकिन इंसान की खिलकत जज्बात के साथ इबारत की गई है। लिहाजा इंसानियत के इर्तिबात के लिए हमको सबसे पहले इंसानों के जज्बात व वजदानात, और एक लफ्ज़ और आज की गुफ्तगू में देता हूं, जज्बात व वजदानात और एहसासात व ख्वाहिशात को समझना है और उन पर गौर करना है। जब तक हम इंसानियत के हवाले से इंसान के जज्बात व ख्वाहिशात पर गौर नहीं करेंगे, हम इर्तिबात आलम की मंजिल को नहीं पा सकते, नहीं समझ सकते। यही वजह है कि एरिस्टोटल की दी हुई क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की आज के साइंसदान के लिए नाकाम हो गई, गैर मुफीद हो गई, इसलिए कि उसकी दी हुई क्लासिफिकेशन में इंसानों के, मखलूक़ात के जज्बात व वजदानात का जिक्र नहीं था। और अरस्तु वो पहला स्कॉलर है जिसने ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया। लेकिन उसकी तकसीम यह थी कि इस जमीन पर रहने वाली मखलूक तीन किस्म के जानदारों पर मुश्तमिल है। एक वो जो पानी पर तैरते हैं, एक वो जो खुश्की पर चलते हैं, और तीसरी किस्म वो जो फिजाओं में और हवाओं में उड़ते हैं। गोया के अरस्तु ने इस तकसीम के लिए जिस अम्र को ज़ेरे मुतालिया लाकर ये नतीजा अख्ज़ किया, वो एनवायरनमेंट थे, वो सराउंडिंग्स थी, लेकिन जज्बात का कहीं जिक्र नहीं था। जज्बात व वजदानात का कहीं जिक्र नहीं था। वो जानवर जो फिजाओं में उड़ते हैं परिंदे कहलाए, वो जानवर जो जमीन पर चलते हैं जिनको चौपाइयों और इंसानों में तकसीम किया गया, वो जो पानी पर तैरते हैं। लेकिन ये तकसीम नाकाम इसलिए हुई कि जब ऐसे जानदार सामने आए जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं, इनको अब कहां पर शुमार किया जाए।
اب کہاں تک میں مثالیں دیتا جاؤں؟ صرف ایک بات، ایک پرندہ سامنے آیا، انگلش میں کہتے ہیں بیٹ، اردو میں کہتے ہیں چمگادڑ، کہ جو پرندوں کی طرح اڑتا تو ہے لیکن انسانوں کی طرح اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتا ہے۔ اس کا شمار پرندوں میں کیا جائے گا، اس کا شمار ممالیہ میں کیا جائے گا، یا اس کا شمار کسی اور قسم کے جانوروں میں کیا جائے گا؟ یہاں پہ پہنچ کے ارسطو کی تقسیم ناکام اس لیے ہوئی کہ اس تقسیم میں ظاہری ساخت کا عمل تو تھا، جذبات کا کہیں ذکر نہیں تھا، جبکہ انسان کی منزل تو اس سے بھی آگے ہے، اس لیے کہ انسان کو آپ خالص سبزی خور بھی نہیں کہہ سکتے کہ گوشت بھی کھاتا ہے، خالص گوشت خور بھی نہیں کہہ سکتے کہ سبزی بھی کھاتا ہے، اس کو آپ خشکی کا جانور نہیں کہہ سکتے، یہ سمندر کا سینہ بھی چیر دیتا ہے، اس کو آپ زمین کا مخلوق بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ ہواؤں میں بھی اڑتا ہے۔ اس کی تقسیم کہاں کریں گے؟ دیکھیں نا، ایک جانور ہے، اس کے سامنے پتا آیا، اس نے پتا کھا لیا، گوشت آیا، کتنی بھوک ہو، سبزی کھانے والا جانور گوشت کی جانب نہیں بڑھے گا۔ عزیزو، شیر کتنا ہی بھوکا ہو پتا نہیں کھائے گا، بکری کتنی بھوکی ہو گوشت نہیں کھائے گی۔ یہ انسان ایسا بنایا گیا اپنی عادات میں کہ نہ پتا چھوڑتا ہے نہ گوشت چھوڑتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، ماحول سے اکتساب بھی کرتا ہے۔ اب ایک بات کہوں، کھانے پہ آئے یہ انسان تو پورا باغ کھا جائے، اپنے بھی کھا جائے اور دوسروں کی ملکیتیں بھی کھا جائے، اور جب یہ باغ کھانے پہ آئے گا تو کہنے دیجئے کہ بکروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ یہ بکروں کے باغ کی منزل پر چلا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل جن جذبات کے اشاروں پر کام کر رہی ہوتی ہے وہ حرص و ہوس تو دیتے ہیں، عقل کی دولت نہیں دیتے۔ آج کے انسان کی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ عقل کے اشارے پر نہیں، یہ مفاد بھی، احساس مفاد بھی، یہ احساس دفع مضار بھی جذبات کا نتیجہ ہے، عقل کا نہیں ہے۔ اب کائنات کا آغاز ہوا عزیزان محترم، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، عقل نے اس کو اس قتل سے روکا نہیں، یحییٰ کو شہید کر دیا گیا، عقل نے رہبری نہیں کی، نوح کے بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا، عقل نے رہبری نہیں کی، یحییٰ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، عقل نے رہبری نہیں کی، محمد مصطفیٰ پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، عقل نے رہبری نہیں کی۔ یہ جذبات و احساسات و خواہشاتی تو تھے کہ سرکار ختمی مرتبت کا واضح ارشاد تھا کہ فتح ہو یا شکست تم اس ذرے سے نہ ہٹنا۔ پڑھے لکھے احباب، اور پھر ایک بات عرض کر دوں شروع میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، لیکن سمجھنے والے جو سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ حکم دیا کہ درے پہ کھڑے رہنا، خواہ فتح ہو یا شکست، اتنا واضح ارشاد تھا، لیکن آخر وجہ کیا ہوئی کہ آقا کے احکامات کے ہوتے ہوئے بھی احباب نے، لوگوں نے درے کو چھوڑ دیا۔ کیا یہ عقل کی رہنمائی تھی؟ نہیں، عقل کی نہیں، یہ خواہشات کی رہنمائی تھی، یہ جذبات و وجدانات کی پیروی تھی، یہ تو تھی پچھلے دور کی باتیں۔ اب متمدن دنیا نے کیا کیا؟ اپنی طاقت کے ساتھ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بستیاں برباد کی، ایٹم بم گرائے، عقل نے رہبری نہیں کی۔ آج کے دہشت گردوں کو کل مجاہد کہہ کے سرپرستی کی، عقل نے رہبری نہیں کی۔ غریبوں کو ایجادات کے لیے تختہ مشق بنایا گیا، عقل نے رہبری نہیں کی۔ جس عقل کو
परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए रहनुमा बनाया वो अक्ल फितरी है, वो अक्ल शख्सी नहीं कि जिसकी दुनिया वाले अक्ल फितरी में मिलावट करके हकीकतों को बदल देते हैं। अक्ल फितरी और है, अक्ल शख्सी और है। बस एक इशारा दूं और बात को आगे बढ़ाऊं, चाहता हूं कि तमहीद जल्द खत्म हो। अक्ल फितरी का तकाजा यह है हर कातिल को गिरफ्तार किया जाए और करारे वाकई सजा दी जाए। अक्ल फितरी का तकाजा यह है कि हर मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए और करारे वाकई सजा दी जाए। लेकिन अक्ल शख्सी का इशारा ये है, जुमला याद रह जाए आपको, अक्ल शख्सी का इशारा ये है कि एक फरंगी साहबी का कातिल तो चंद दिनों में पकड़ लिया जाए और मोमिनीन के कातिल बरसा बरस दंदनाते फिरे और फौजी हुकूमत नाकाम रहे। ये अक्ल शख्सी है अज़ीज़ान मोहतरम। ये वही लोग कर सकते हैं जो अक्सरियत की तकलीद करते हैं। लेकिन अक्सरियत की तकलीद करने वालों को ये याद रहना चाहिए कि जब अक्सरियत कार मुज़िल्लत में गिरती है तो तकलीद करने वाले भी साथ ही गिरते हैं। जो दुनिया फितरत से नहीं लायक परवाज उस मुर्गा के बेचारा का अंजाम है उफ्ताद। उनकी किस्मत में फकत तबाही ही तबाही है जो अपने गले में खुद गुलामी का फंदा डालते हैं, अपने गले में खुद गुलामी का फंदा डालते हैं। यह सब इसलिए हुआ कि इसकी बुनियाद में और इसकी सरपरस्ती में जो अम्ब्रेला था वो ये था, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। यहीं पर गुफ्तगू को कल छोड़ा था। खाओ पियो और खुश रहो, जिम्मेदारी तो कुछ भी नहीं। और तय कर लिया कि हमारी किस्मत में खुश रहना है, तुम्हारी किस्मत में आंसू बहाना है। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इतनी आसानी से इन मंजिलों से गुजर जाने वाला आदमी नहीं हूं। मैं गौर करना चाहता हूं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये नजरिया था अहले मगरिब का। इस्लाम ने जब आवाज दी कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो हद से ना बढ़ो, तो कहने लगे इस्लाम इंसानों को आजादी से महरूम करता है, इस्लाम इंसानों पर कदगन लगाता है, इस्लाम इंसानों पर पाबंदियां आयद करता है। लेकिन ये जानते नहीं ये पाबंदियां इजाफे मरातिब पर तकाजा होती हैं, महरूमी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या आपने पूरे मुल्क को आजाद बना दिया? नहीं, आपने मुल्क बनाया, आपने कानून बनाया, आपने आईन बनाया, आपने एक सदर को मुंतखब किया, लेकिन सदर के भी हुदूद हैं। यहां तक काम करेगा और यहां से आगे ये मजबूर है कि दूसरों से रहनुमाई हासिल करे। क्या है? आजादी तो दी लेकिन आजादी के साथ हुदूद भी दिए। एक डॉक्टर है, काम करता है, लेकिन उसके भी कुछ हुदूद हैं। एक मुलाजिम अपने कार्य मुलाजिमत पर काम करता है, उसके भी कुछ हुदूद हैं। हर जगह पर कुछ न कुछ हुदूद दिए गए हैं। आजाद मुल्क है, आजाद ड्राइवर हैं, लेकिन क्या स्पीड लिमिट नहीं है? क्या आप जिस तरह चाहे गाड़ी चलाएं? नहीं, आप आजाद हैं, लेकिन स्पीड की एक हद है। ये हद क्यों है? कहा कि सब लोगों की आजादी को बरकरार रखने के लिए ऐसी हुदूद लगाना लॉजिक है। अजीजों, जब तुम्हारी हुदूद लॉजिकल है तो मजहब की हुदूद जुल्म क्यों है? मजहब की हुदूद जुल्म नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को आजाद रखकर सबको कैद कर दिया जाए। नहीं, सबको आजादी मिले, उस आजादी की हुदूद हो। इसलिए कि अगर आजादी बगैर हद के होगी क्या होगा? इकबाल कहते हैं गो फिक्रे खुदादाद से रोशन है जमाना, आजादी अफकार है इबलीस की ईजाद। आजादी अफकार है इबलीस की ईजाद। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम कि फिक्र अगर मजबूत हो और उसके बाद आजादी दी जाए तो वो दुनिया को गुलिस्तान बना देगी।
لیکن اگر فکر خام ہو اور آزادی لی جائے تو طاقت کے نشے میں جو چاہو تم کرو، روکنے والا کون ہے؟ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشے قوت ہے خطرناک، بے دین ہو تو ہے زہر ہلال سے بھی بڑھ کر، وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ اقبال کہتے ہیں ہاں آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ آج کی متمدن دنیا غور کرے کہ حیوانیت میں اور تمہاری سوسائٹی میں فرق کیا ہے، وہ حد فاصل کہاں ہے جو تم کو آدمی کی صورت سے انسانیت کی حدود میں لے آئے؟ تم کانسٹیٹیوشن کے حدود جانتے ہو، انسانیت کی حدود سے ناواقف ہو۔ تمہارا دوہرا معیار یہ ہے کہ ہر جگہ پر جمہوریت نافذ ہو، لیکن کبھی کبھی بادشاہتوں کے تحفظ کے لیے تم اپنے جوانوں کو کٹوا دو۔ کوئی ہے آگے بڑھ کے پوچھنے والا کہ اس کانسٹیٹیوشن نے کیا دوہرے معیار دیے تھے حکمرانوں کو اور انٹیلیجنسیا کو؟ مجھے معلوم ہے کہ میری گفتگو متمدن دنیا کی اقدار کو نہیں بدل سکے گی، لیکن گفتگو کر اس لیے رہا ہوں کہ حالات سے ڈپریس میری ملت اس قابل ہو جائے کہ اس متمدن دنیا کے ستاروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اور جب یہاں تک گفتگو پہنچی تو اب سورہ طور کی ان آیات کا ترجمہ بھی سماعت کیجیے جو میرا سرنامہ کلام ہے۔ ارشاد ہوا وقت طور ہے، قسم ہے طور کی، سب جانتے ہیں قسم ہے کوہ طور کی۔ وقت طور ہے، وقت کتاب مستور، اس کتاب کی جو مستور ہے، یہ مستور توئے کے ساتھ ہے، مستور ہے جو کتاب سطر سطر لکھی گئی ہے۔ وقت طور ہے وہ کتاب مستور، قدرت کا ارشاد ہے، کسی مورخ کا بیان نہیں، کسی فلاسفر کا نظریہ نہیں۔ وقت طور ہے وہ کتاب مستور، قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو سطروں میں لکھی گئی۔ ہم نے سنا تھا لوگوں نے بعد میں لکھا ہے، قرآن نے آواز دی وقت طور ہے وہ کتاب مستور، یہ کتاب سطر سطر لکھی گئی۔ کہاں لکھی گئی؟ فی رق منشور، کھلے ہوئے ورقوں پر۔ انشاءاللہ تمام نکات زیر بحث آئیں گے۔ کھلے ہوئے ورقوں پر لکھی گئی۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے اتنی ضخامت چھوٹی ہو جاتی ہے اس کتاب کی کہ تعویذ کی طرح لوگ گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ قدرت نے کہا فی رق منشور، یہ کھلے ہوئے اوراق پہ نشر کی گئی ہے۔ ناشر کہتے ہیں نشر کرنے والے کو، منشور جو نشر کی جائے۔ فی رق منشور والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم۔ عزیزان محترم بیت اللہ سے سب واقف ہیں، بیت المعمور انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ والبیت المعمور والسقف المرفوع، اونچی کی گئی چھت کی قسم۔ والسقف المرفوع، یہ اونچی کی گئی چھت کون سی ہے؟ والسقف المرفوع، بھئی کسی ادیب کا شاعر کا استعارہ تو نہیں ہے کہ آسمان کو چھت کہا ہوگا۔ والسقف المرفوع خالق فطرت کا کلام ہے۔ والسقف المرفوع، اونچی کی گئی چھت کی قسم۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد والبحر المسجور، ایک اور قسم کھائی، موجوں کی نہیں، والبحر المسجور، جوش و خروش والے سمندر کی قسم۔ اور پھر اعلان ہوا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا۔ جتنی چیزیں ہیں، کتاب ہے، رق المنشور، بحر المسجور، سقف المرفوع، بیت المعمور، یہ سب رحمت کی چیزیں ہیں یا نہیں؟
اتنی رحمت کی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو اعلان ہوا وہ یہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تیرے رب کا عذاب آگے رہے گا۔ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ پھر جاری رکھا، کیا ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان چکر کھانے لگے گا۔ پڑھیے گا گھروں پر جا کر سورہ طور کی آیات کو، یوم تمور السماء مورا، آسمان چکروں میں آ جائے گا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ دوڑنے لگیں گے۔ کیا ہوگا؟ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے، بربادی ہے اس دن ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ لیکن ہماری نشانیاں کون سی ہیں؟ تم کو یہی خبر نہیں، کیونکہ تم ہماری نشانیوں سے واقف نہیں، لہذا تم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ جھٹلانے والے کون تھے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار۔ دیکھیے گفتگو سیاسی نہیں ہے، گفتگو سیاسی نہیں ہے، لیکن کہنا صرف یہ ہے اقبال کی زبان میں، اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار۔ یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار۔ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، ہوتا نہیں تدبیر سے یہ عقدہ دشوار، کھلتا نہیں تدبیر سے یہ عقدہ دشوار۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ تم نشانیوں سے واقف نہیں ہو، تم سمجھتے نہیں ہو، لہذا تم کو جھٹلانے والوں کی ایک نشانی بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی سورہ طور ہے، ایک نشانی بتلا دیتے ہیں، دنیا میں دیکھنا، کھلی نگاہوں سے دیکھنا، ان السمع والبصر والفؤاد، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل سے۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ الذین ہم فی خوض یلعبون، یہ ایسے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، ایسے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں کہ کھیل کا عنوان کچھ اور ہوتا ہے، نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دنیا میں امن کے نام پر یہ مملکتوں پہ قبضہ کرتے ہیں، تجارت کے نام پر ایک جہاز نہیں پوری قوموں کو ہائی جیک کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑے سچے بھی ہوتے ہیں، ہاں، بین الاقوامی معیار پر کہ میں گفتگو کرنے کے لیے بہت تیار ہوں، اختصار سے گزر رہا ہوں، ان مغربی اقوام سے جھوٹا کوئی نہیں۔ الذین ہم فی خوض یلعبون، یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نظر کیا ہے؟ تم ہمارے ساتھ ہو تو صحیح ہو، اگر ہمارے خلاف ہو تو غلط ہو۔ دیکھیے بڑی احتیاط سے مجھے گزرنا پڑتا ہے، ایک ہی معیار ہے ان کا، ایک ہی نظر ہے ان کی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دجال دو آنکھوں کے ساتھ نہیں آئے گا؟ اور اگر یہ بات میں آپ تک پہنچا سکا تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ روزگار کے مواقع بھی دجال کے پاس زیادہ ہوں گے۔ اب تم کو فیصلہ یہ کرنا ہے، اپنے ایمان کی قیمت پر مواقع حاصل کرو یا ایمان کے تحفظ میں حسین ابن علی کی تقلید کرتے ہوئے اعلاء کلمت الحق کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر عقل فطری کو کام میں لاؤ، عقل فطری کو کام میں لاؤ۔ عقل فطری کو کام میں لانے والا کبھی انسان صغیر ہوتا ہے، کبھی انسان کبیر ہوتا ہے۔ اب یہ دو لفظ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل یہاں سے بات شروع کروں گا، انسان صغیر اور انسان کبیر، یہ دو۔ اگر ایسا نہ ہو کہ انسان کبیر تمہارے سامنے ہو تو عقل فطری عقل شخصی سے بدل جاتی ہے، عقل فطری عقل شخصی سے بدل جاتی ہے۔ عقل سلیم پر روایتوں کا زنگ لگ جاتا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ حالت ہوتی ہے
جو بہنے والے پاک پانی میں زمین کی کثافتوں کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ پانی خالص ہی نکلتا ہے، لیکن یہ پہنچتا ہوا انسانوں تک مختلف کثافتوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب حقیقتوں پر عقل شخصی کا چشمہ لگا کر مطالعہ کیا جائے تو قوم کے پاس فقط روایتیں رہ جاتی ہیں، حقیقت کھو جاتی ہے۔ اقبال یہی کہتے تھے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اب الفاظ ہیں، صبح سے شام تک پکارتے رہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اقوام غیر کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ کس چیز کو بھولے ہو؟ عزیزو، یہ وہ مسئولیت ہے۔ دیکھیے، قدرت نے 3 عنوانات دیے، ارشاد فرمایا انسان کے لیے۔ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، کانا اور جولا، جلد باز واقع ہوا ہے۔ پھر کیا خصوصیت دی؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ٹھیک، تیسری آیت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے رب سے مغرور بنا دیا؟ تیسری بات۔ چوتھی بات، انہ کان ظلوما جہولا، بڑا جاہل بھی ہے، بڑا بھولا بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک طرف، قدرت کا یہ اعلان ایک طرف، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم سے خلق کیا۔ کیا یہ تضاد ہے؟ عزیزان محترم، تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان اس امر کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کون سی امانت ہے جو اس کے دوش پر رکھ دی گئی ہے، جس سے دوسری مخلوقات محروم ہیں۔ اس نے تو بہت بڑا بن کر آگے بڑھ کر اس امانت کو سنبھالا تھا، یہ جانتا نہیں تھا کہ اس امانت کے دوش پر اٹھا لینے سے ذمہ داری کون سی عائد ہوتی ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا نادان، ظلوما جہولا، بڑا بھولا، بڑا جاہل، بڑا نہ جاننے والا۔ ارے ہم نے تو اس کو احسن تقویم سے خلق کیا تھا، یہ کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، جس کو ہم نے احسن تقویم کہا، اس نے خود کو جانوروں سے بدترین بنا لیا، جانوروں سے بدترین بنا لیا۔ اس لیے کہ یہ جذبوں کے ساتھ اس گھوڑے کی مثل ہو گیا جس کی لگام یا تو نہیں تھی یا لگام پر قابو نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، جذبات و احساسات و خواہشات سرکش گھوڑوں کی مانند ہیں، نفس انسانی ان گھوڑوں کا سائز ہے، ڈرائیور ہے۔ توجہ انسان کی وہ اس گھوڑے کی باغ ڈور ہے، لگام ہے۔ اگر تمہارا ارادہ مضبوط ہوگا یہ گھوڑے قابو میں رہیں گے، ورنہ یہ ایسے باغی ہو جائیں گے کہ سوار کو ہی کچل دیں گے، سواری کو کچل دیں گے۔ اب باقی مخلوقات اپنی جگہ پر، لیکن ان مخلوقات میں اس قوت کے ہونے کے باوجود، کون سی قوت؟ کہ وہ بولتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ مسئولیت سے محروم ہیں۔ ان کی سوسائٹی نہیں ہوتی، ان کا معاشرہ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی بولی بولتے ہیں۔ بلی انگریز کے گھر میں ہو یا چائنیز کے گھر میں، بولے گی ایک ہی زبان۔ یہ انسان کا بچہ ہے، اگر مغرب میں جوان ہو تو اس کی لینگویج دوسری ہے۔ کسی عربی بولنے والے کے گھر میں ہو تو عربی بولتا ہے، لیکن عربی بولنے سے، انگریزی بولنے سے، اردو بولنے سے اس کی اصل نہیں بدلتی ہے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان۔ گھوڑا کا سکھ کے پاس ہو، ہندو کے پاس ہو، مسلمان کے پاس ہو، وہ اپنی عادتوں میں مجبور ہے، جس پر خلق کیا اسی پر رہے، چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن یہ انسان ہے، جو چیز کھانا چاہے کھاتا ہے، اپنے مینو کو، اپنی خوراک کو بدلنا چاہے بدل لیتا ہے، کسی سے ملنا چاہے تو ملتا ہے، کسی سے نہ ملنا چاہے ملنا چھوڑ دیتا ہے۔
پہچاننے سے بھی انکار کر سکتا ہے. جیسی جیسی جس کی توفیق ہے، جیسی جیسی جس کی عادت ہے، جیسے مزاج ہے، ایسے انسان آگے بڑھتا ہے. اس لیے کہ انسان کو خالق نے مدنی الطبع بنایا ہے. الحمدللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. مدنی الطبع بنایا ہے اور اکیلا نہیں رہتا، آئسولیٹ نہیں ہوتا. اسی لیے تو کبھی کبھی متمدد دنیا قید تنہائی کی سزا بھی دیتی ہے مخالف کو. یہ مل جل کر رہتا ہے، لیکن مل جل کر رہنے میں اس کے پاس جو خواہشات ہیں وہ اس کو مجبور کرتی ہیں کہ اپنا حق تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، لیکن دوسرے کے حق پر بھی اگر وار چل جائے تو نہ چھوڑنا. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ خواہش دوسرے انسان میں بھی ہے. ایک انسان نے اپنے حق کو حاصل کیا، دوسرے کے حق پہ حملہ آور ہوا. دوسرے انسان کے دل میں یہ خواہش تھی، اس نے کہا میں چاہتا تھا اس کا مال ہڑپ کر جاؤں، یہ تو میرا بھی لے جا رہا ہے، تو اگر دوسرے کے نہ لے سکوں تو کم از کم میری ملک تو میرے پاس ہو. جب وہ کھڑا ہوا جدوجہد کے لیے تو لڑائی ہوئی، کچھ تو خون ہوا. ضرورت مند دونوں ہیں. اب ان دونوں کا قضیہ معاملہ تنازعہ کون طے کرے؟ ظاہر عزیزو وہی طے کر سکتا ہے جو ان دونوں انسانوں سے بلند ہو اور ان انسانوں کی طرح ضرورت مند نہ ہو، بے نیاز ہو، سب سے ایک رشتہ ہو. اس ارتباط کی پہلی منزل کا نام خالق لم یزل ولا یزال ہے. وہ ضرورت مند نہیں، بے نیاز ہے. وہ سب سے ایک رشتہ رکھتا ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ اس نے سب کو خلق کیا اور کسی نے اس کو نہیں بنایا. وہ صاحب کمال، صاحب جمال، صاحب جلال، صاحب قدرت وہ طے کرے. لیکن عزیزان محترم، جب اتنی چیزیں انسان نے اپنے جذبات سے طے کی ہیں تو کیا خالق کا تعارف کسی خارجی حقیقت سے ملے گا؟ نہیں. انتظام یہ ہے تمہاری وجود سے منواؤں گا، تمہارے وجود سے منواؤں گا، تمہارے وجود سے منواؤں گا. تم زندہ ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، بولتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو. مر گئے. زبان وہی ہے، چہرہ وہی ہے، ہاتھ وہی ہے، پیر وہی ہے، سر وہی ہے، بولتا نہیں، سنتا نہیں، چلتا نہیں، اٹھ کے بیٹھتا نہیں. کیوں بھائی؟ چلتا تھا پیروں سے، پیر تو وہیں پر ہیں، لیکن اب یہ چلتا کیوں نہیں؟ بولتا تھا زبان سے، زبان تو ہے، بولتا نہیں. کیا ہو گیا ہے عزیزو اس انسان کو جس کو تم مردہ کہتے ہو؟ کیا کمی واقع ہو گئی اس میں؟ کہا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر اس کے اندر ایک قوت تھی جو اس کے اعضاء کو متحرک کیا کرتی تھی. اب وہ قوت اس میں نہیں رہی ہے، اس لیے یہ مر گیا ہے. اس لیے اب یہ چل نہیں سکتا ہے، اس لیے بول نہیں سکتا ہے. اب تو مر گیا ہے. میں نے شاید گزشتہ برس عرض کیا تھا جب انسان زندہ ہو کیا اس وقت کسی نے اس جوہر کو دیکھا ہے جو اس کو سکون میں لاتا ہے، جو اس کو اضطراب میں لاتا ہے، جو اس کو خوشی سے آشنا کرتا ہے، جو غم کی کیفیت سے دو چار کرتا ہے؟ نہیں، کسی نے دیکھا نہیں. جب زندہ تھا جب بھی نہیں دیکھا، جب مر گیا جب بھی دیکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ جوہر خواہ اس کی موت کے بعد ہو یا زندگی میں ہوتا ضرور ہے، نظر نہیں آتا. گویا کہ انسانی کارخانے کا نظام کوئی نظر آنے والی نہیں، غائب حقیقت ہے جو چلاتی ہے. انسان کی حقیقت وہ قوت ہے جو انسان کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے. وہ انسان کی حقیقت ہے جو پوری کائنات کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے. وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کیفیت کا احساس کہاں ہوتا ہے عزیزان محترم؟ دل میں، جہاں سے خواہشیں جنم لیتی ہیں، یا اس دماغ میں
کہ جو اس دل کی خواہشات کے اشارے پر پلان کرتا ہے، لیکن دل و دماغ میں تھوڑا سا فرق تو ہے نا، لیکن یہ دونوں ایک غائب قوت کے اشارے پر کام کرتے ہیں. وہ غائب نہ ہو تو یہ انسان نہیں، مردہ ہے. یہ اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. دیکھیے یہ حقیقت ایزی خارجی حقیقت نہیں ہے، انسان کے وجود کی پکار ہے. تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. وجود کیا ہے؟ جوہر خودی کی نمو کر اپنے فکر کے جوہر بے نمو تیرا. یہ جوہر کہاں ہے؟ قلب میں. قلب میں خواہشات پیدا ہوئی. بس آخری جملے ہماری گفتگو کے، قلب میں خواہشات پیدا ہوئی، دماغ نے لبیک کہا. جو کچھ دماغ نے کہا، دل نے کہا، دماغ نے کرنا شروع کیا. دماغ کا کیا کام ہے؟ دل کی خواہشات کو وصول کرے. اگر خواہشات خالص نہ ہو تو عقل فطری کو عقل شخصی سے بدلے، ویسا ہی پلان کرے جو وقت کی ضرورت ہو. اس لیے کہ کسی عہد میں نظریہ ضرورت بھی دانشوروں کا مسئلہ تھی. اب دماغ قلب کے اشاروں پہ کام کرتا ہے. خواہشات کہاں پیدا ہوئی؟ دل میں. پلان کہاں آیا؟ دماغ میں. بہت توجہ رہے. خواہشات دل میں، پلان دماغ میں. اگر کسی کے دل کو آپ دھو دیں، بھائی دل کو آپ نے صاف پانی سے واش کر دیا، اب خواہشات تو نکل جائیں گی؟ نکلیں گی؟ نہیں نکلیں گی. کیا دماغ کو ہم غسل دے دیتے ہیں؟ اچھا پانی کوئی سا بھی ہو، پاک پانی یا انتہائی پاک آب زمزم سے غسل دے دیں؟ نہیں نا. بھائی دل کی خواہشات ایسی نہیں کہ ظاہر اس کو مس کر سکے. یہ کس عقل شخصی کے مالک نے لکھا تھا؟ دیکھیے میں تفصیلات میں نہیں جا سکوں گا، پڑھے لکھے احباب ہیں. یہ کس عقل شخصی کے مالک نے لکھا تھا کہ جب تک آب زمزم سے دل کو دھویا نہیں، دل کے دھونے سے خواہشات نہیں نکلتی. یہ بڑی غیر لوجیکل بات تھی، غیر منطقی بات تھی. کیونکہ شان نبوت دلوں میں اجاگر نہیں تھی، اتنا بھی غور نہ کیا کہ عقل شخصی کے تحت کون سی سازش کا آلے کار بن رہے ہیں. ارے اس دل کا شمار عام انسانوں جیسے دل جیسوں پر نہ کرو. ان انسانوں کو عام انسان نہ سمجھو، ان قلوب کو عام قلب نہ سمجھو. اس لیے کہ یہ انسان صغیر کی منزل پر نہیں، انسان کبیر کی منزل پر ہے. اب انشاءاللہ اگر وقت پر ہماری گفتگو شروع ہو جایا کرے تو کچھ وقت اور مل جائے. انسان کبیر کی منزل پر ہے. بس یہی وجہ تھی کہ ولید کے دربار میں حسین ابن علی نے 3 جملے کہے. خطبہ طولانی ہے، 3 جملے سنیے. پہلا جملہ یہ ہے، ولید تو ہم سے یزید کی بیعت چاہتا ہے؟ دیکھو عام قلب میں اور اس گھرانے کے قلب میں کیا فرق ہے. وہی چاہتا، تو بیعت چاہتا ہے. سن، نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم نبوت کا خاندان ہیں اور رسالت کی کان ہے. اب فرمایا نحنو مختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. جو ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہو اس کو یہ عقل شخصی رکھنے والے کیا سمجھیں. نحنو مختلف الملائکہ، ہم ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. اور پھر فرمایا نحنو محبتاً وحی، ہم وحی کی فروزگار ہیں. جہاں وحی آتی ہے وحی کی فروزگار ہے. جب ڈرایا گیا کہ قتل کر دیا جائے گا تو کہا ہم کو قتل سے ڈراتے ہو؟ القتل لنا عادت و کرامتنا لنا شہادہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے
اور کرامت ہماری شہادت ہے. قتل ہونا ہماری عادت و کرامت ہونا لنا شہادہ، اور شہادت ہمارے لیے کرامت. یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور پھر حسین اس شان سے یہیں پر کل گفتگو کو چھوڑا تھا جب انا نے بنو ہاشم کے حلقے میں دولت سرا کی جانب چلے. دروازے پہ بہن انتظار کر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی حاکم کے دربار سے میرا بھائی صحیح سلامت آ جائے. بھائی کو آتا دیکھا زینب خوش ہو گئی. بھیا کیا بات ہوئی؟ حسین فرمانے لگے زینب مدینہ چھوڑنا ہوگا. کب بھیا مدینہ چھوڑنا ہوگا؟ تو میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی. کہ زینب اگر تم چلنا چاہتی ہو تو جا کر اپنے شوہر سے اجازت لے آؤ. زینب اجازت کے لیے چلی عبداللہ بن جعفر کی خدمت میں، اور میرے امام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے. پروردگار زینب کو اجازت دلوا دینا، ورنہ تو ہی بتا دے کل صبح شام کے بازاروں میں ننگے سر کون پھرے گا. زینب شاداں و فرحاں واپس آئیں. اجازت مل گئی تھی. حکم دیا سامان سفر درست کیا جائے. رخصت آخر کے لیے نانا کے روضے پر آئے، آ کر سلام کیا. اس کے بعد فرمایا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والے مجھ کو مدینے میں رہنے نہیں دیتے. نانا مجھ کو مدینہ چھوڑنا ہوگا. ایک مرتبہ نگاہ اوپر اٹھائی اور جملہ یہ ارشاد فرمایا اللہم ھذا قبر نبی کا. پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے. وہ انا ابن بنت نبی کا، اور پروردگار میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. قد حضر من الامر ما قد علمتا. جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے تو اس کو جانتا ہے. یہ کہہ کر ایک مرتبہ نانا سے فریاد شروع کی نانا آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. نانا حسین آخری سلام کے لیے آیا ہے. نانا حسین کو اپنا وطن چھوڑنا ہوگا. یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ میرا مولا رش کر گیا. رش میں دیکھا نانا آئے، آ کر کہتے حسین اگر تو مدینہ چھوڑ رہا ہے تیرا نانا بھی مدینے میں نہیں رہے گا. حسین تیرا نانا ہر منزل پر تیرے ساتھ ہوگا. ویسے واقع ہوا. اماں کے قبر پر آئے. مادر گرامی حسین آخری سلام کے لیے آیا ہے. میرا دل کہتا ہے قبر مطہر سے بھی آواز آئی ہوگی حسین تو آگے آگے چل، میں پیچھے پیچھے آؤں گی. میں وہ جگہ صاف کرنے آؤں گی حسین جہاں تو گھوڑے سے زخموں سے چور چور ہو کے گرے گا. میرے حسین میں تیرے سر کے ساتھ ساتھ ہوں گی. کبھی تجھ کو خوری کے تنور میں ہوں گی، کبھی شام کے قید خانے میں، کبھی یزید کے دربار میں. ماں کی قبر سے اٹھے، بھائی کے روضے پر آئے. بھیا حسین آخری رخصت کے لیے آیا ہے. رخصت کرنے کے بعد دولت سرا تشریف لائے. دیکھا سامان سفر تیار تھا. حکم دیا سواریاں لائی جائیں اور سب ایک ایک کر کے محملوں پہ سوار ہو جائیں. مقاتل نے لکھا کہ ایک سواری آئی، کوئی بیوی دولت سرا سے برآمد ہوئی. علی اکبر آگے بڑھے، اپنے زانوں کو خم کیا. ایک مرتبہ عباس نے محمل کا پردہ اٹھایا، بیوی سوار ہوئی. پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا یہ ام لیلا ہے. اب ایک اور بیوی نکلی. آگے بڑھ کے شہزادے نے ایک مرتبہ بازو تھاما. بیوی سوار ہوئی. یہ کون ہے؟ بتایا گیا ام رباب ہے. ایک مرتبہ ایک بیوی دولت سرا سے برآمد ہوئی. ایک محمل آئی. قاسم آگے بڑھے، محمل کا پردہ اٹھایا، ام فروا سوار ہوئی. آخر میں ایک محمل آئی. اب شان یہ ہے علی اکبر نے بازو پکڑا، عباس نے زانو کو خم کیا، حسین نے پردہ محمل کو اٹھایا. بیوی سوار ہوئی. یہ کون ہے؟ یہ حسین کی بہن ثانیہ زہرا زینب ہے. بیویاں سوار ہو گئی. اب گھوڑا لایا گیا، سواری آئی. ایک مرتبہ عباس نے رکابوں کو تھاما اور حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین کو سوار کرنے کے بعد یہ منتظم لشکر حسینی ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا. ابھی گھوڑے پہ سوار ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ لگائے گھوڑا آگے بڑھائے. کنیز نے آ کر کہا عباس تمہاری والدہ تم کو یاد کر رہی ہے. ایک مرتبہ عباس گھوڑے سے اترے، گھر میں آئے. مادر گرامی کیسے یاد فرمایا؟ کیا حکم ہے؟ کہ عباس جا رہے ہو؟
کہا ہاں اماں میں جا رہا ہوں. کہا حسین عباس تم کو اس لیے بلایا ہے, تم اکیلے نہیں جا رہے ہو, تمہارے 3 بھائی بھی تمہارے ساتھ ہیں. عباس فاطمہ زہرا کی کمائی سے ہوشیار عباس, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پر کوئی آج آ جائے گا. اماں جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. عباس رخصت ہوئے, اماں کو سلام کیا. اس کے بعد ام البنین کو جب خبر ملی حسین کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے, جس نے خبر دی تھی ایک مرتبہ کا کیا بات ہے, حسین مار ڈالے گئے, کیا میرا عباس ساتھ چھوڑ گیا تھا کیا نہیں بیوی؟ پہلے عباس مارے گئے پھر حسین شہید ہوئے. تو یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے بقیہ کی طرف چلی, فاطمہ زہرا میرے بچے نے تیرے بچے پہ جان قربان کر دی. پھر کربلا کی طرف دیکھا اور کہا عباس اگر تیرے بازو نہ کاٹے جاتے تو فاطمہ کا لال نہ مارا جاتا. کیا